बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तक के अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो ये कि इमरान खान साहब को उनके वकला से मिलने दिया जा चुका है। इमरान खान साहब के वकला ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर कल रात को मेरे शो में भी थे, जिन्होंने बताया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार कैसे किया, और जिसको गिरफ़्तार किया बकौल बैरिस्टर गौहर के उनके सर पर एक रॉड मारा गया था और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था। उसके बाद उनको अरेस्ट करके ले गए थे। तो बैरिस्टर गौहर, ख्वाजा हारिस और एक और वकील साहब हैं, 3 वकला की टीम जो थी वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है पुलिस लाइंस इस्लामाबाद H11 में, जहाँ पे उनको रखा गया। और मैंने कल ही आपको ये कहा था कि खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा नैब कोर्ट में, बल्कि जज को बुलाया जाएगा उस मुकाम पर जहाँ पर इमरान खान होंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और एग्जैक्टली वही हुआ जो कि मैंने आपको कहा था। तो 2 जज साहिबान को बुलाएगा, एक वो जो कि तोशाखाना रेफरेंस है उसमें फ़र्द जुर्म आज इमरान खान पर आयद करनी थी वो उन्होंने कर दी है, और दूसरा वो कि नैब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। उन्हें क्या पेश किया, जज साहब को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने अदालत लगाई, और वहाँ पे फिर इमरान खान का जो फ़िज़िकल रिमांड है वो नैब ने 14 दिन का मांगा था, तो उसके ऊपर अभी बहस वगैरह हो रही है। ख्वाजा हारिस ने वहाँ पे दलाइल देना शुरू किए हैं कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिरफ़्तारी किस तरह से कानूनी नहीं बल्कि गैर कानूनी है, और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से भी उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि इसमें क्या करप्शन है, इसमें तो कोई करप्शन नहीं है। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है और वो यूनिवर्सिटी फलाह बहबूद का काम कर रही है, और वो तो ट्रस्ट की ज़मीन है। तो ये सारी बातें जो हैं अभी फ़िलहाल वहाँ से अपडेट है। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने डायरेक्टली अदालत से कहा है, जज से कहा। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे मौलिज डॉक्टर फैसल से मिलवाया जाए, उसको बुलवाया जाए। डॉक्टर फैसल को ये इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, मकसूद चपड़ासी वाला काम हो सकता है। नाउ दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये पहले भी वो कई दफ़ा कह चुके हुए हैं, पहले भी उन्होंने इस बात का इजहार और इस खदशे का इजहार किया है, और आज अदालत में उन्होंने जज के सामने ये बात कह दी है कि मैं अपने, और मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले कि पिम्स हॉस्पिटल का जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने इमरान खान के तमाम टेस्ट जो करने थे वो उन्होंने किए, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल वगैरह लेके, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ उन्होंने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है, इमरान खान फिट है। अब इमरान खान का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आ चुका है कि मैं अपने मौलिद से मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर फैसल से। ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, मकसूद चपरासी वाला काम ना हो जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब अदालत इस पर क्या कहती है, क्या रिलीफ देती है, ये अभी तक खबर सामने नहीं आई है। जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा इमरान खान की एक तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे हैं जो दिखाई गई है, और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को वही तस्वीर दी गई है, हर चैनल वही दिखा रहा है। साइड पोज है जिसमें इमरान खान साहब कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाकर कुछ पढ़ रहे हैं, और साइड से उनकी एक तस्वीर ली गई है, और वो तस्वीर पूरे मीडिया के साथ शेयर की गई है कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो अदालत जज उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जो ये अदालतें मुंतकिल हुई हैं पुलिस लाइंस H11 इस्लामाबाद में, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है कि जज साहिबान को आप उठाकर लेकर जा रहे हैं और अदालतों को मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस लाइंस के अंदर जो अदालतें हैं उन्हीं अदालतों में इमरान खान को रेगुलर तरीके से जो हेयरिंग होती है पेश किया जाए, वो नोटिफिकेशन चैलेंज हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि जी जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था बड़े तवील इंतज़ार के बाद कि जी गिरफ़्तारी तो कानूनी है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और उन्होंने कहा है कि ये जो गिरफ़्तारी है ये गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कानूनी दुरुस्त जो करार दिया है, कानूनी तौर पर ये गलत फ़ैसला, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। और मैंने कल जो बात कही थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि भाई अगर गिरफ़्तारी कानूनी है तो फिर FIR सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई और IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई काहे की, और रजिस्ट्रार को जो डायरेक्शन दे रहे हैं आप कि जी FIR का इंदराज करें ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, वो FIR का इंदराज काहे का, गिरफ़्तारी तो कानूनी। और अगर ये चीज़ें गैर कानूनी थी, जो अमल हुआ है वो शीशे तोड़ना और हर चीज़ गैर कानूनी था, और अदालत का तकद्दुस पामाल हुआ है और अदालत के वक़ार को मजरू किया गया है, जिसके ऊपर FIR का इंदराज लाजिम है, जिसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ लाजिम है, तो फिर इस गैर कानूनी अमल के नतीजे में होने वाला अमल यानी कि इमरान खान की गिरफ़्तारी कानूनी कैसे हो सकता है? अगर ये गैर कानूनी तरीके से ये सब कुछ हुआ है और उसी के नतीजे में गिरफ्तारी हो रही है तो फिर वो भी गैर कानूनी है ना। और अगर वो कानूनी है
تو یہ غیر قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کھڑکیاں بھی صحیح توڑی ہیں, پھر توڑ پھوڑ بھی صحیح, پھر سب کچھ ٹھیک ہوا ہے, پھر اس پہ کاہے کی ایف آئی آر, پھر اس پہ کاہے کی توہین عدالت. تو یہ فیصلہ کانٹرڈکٹری ہے اس میں. تو اس کو اب پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب میں آ جاتا ہوں ایک بڑی اہم خبر کی طرف, اور وہ خبر یہ ہے کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی, پہلے پنجاب کے حوالے سے آئی کہ جی محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کو طلب کر لیا اور اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر کے پی کے سے آ گئی کہ محکمہ داخلہ کے پی کے نے فوج کو طلب کر لیا اور اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے, اور آرٹیکل 245 انووک کیا گیا ہے ان ایڈ آف سول پاور. فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ ان ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے, اور محکمہ داخلہ پنجاب نے ریکوزیشن کیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو الاؤ کر دیا, اور وہ دونوں جگہوں پر وہاں پر فوج جو ہے اس کی تعیناتی کی منظوری ہو چکی ہے. اب یہ آرٹیکل جو 245 ہے یہ کیا کہتا ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے that the armed forces shall under the directions of the federal government defend Pakistan against external aggression or threat of war. یعنی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ وفاقی حکومت کی ڈائریکشنز کے انڈر پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گی, پاکستان کا تحفظ کریں گی, پاکستان کو حفاظت فراہم کریں گی اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشن. یعنی کہ پاکستان سے باہر کی کوئی ایکسٹرنل قوت ہے وہ اگریشن دکھا رہی ہے, مثال کے طور پہ دہشت گرد, ٹی ٹی پی وغیرہ اس طرح کی قوتیں, یا اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جتنے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ایکسٹرنل اگریشن ریاست پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے وہ, یا پھر تھریٹ آف وار ہے, یعنی کہ جنگ کا خطرہ ہے, جنگ کی تھریٹ ہے, اور وہ جنگ کا خطرہ ظاہری بات ہے وار تو ہوتی ہے بٹوین ٹو نیشن سٹیٹس. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال ہے تو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی وفاقی حکومت طلب کر سکتی ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے. اور پھر آگے یہ کہتے ہیں اینڈ سبجیکٹ ٹو لا, اور قانون کے تابع رہتے ہوئے, سبجیکٹ ٹو دا لا, ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور وین کالڈ اپون ٹو ڈو سو. یعنی کہ جو فوج ہے, دا آرمڈ فورسز شیل سبجیکٹ ٹو دا لا, یعنی کہ فوج جو ہے وہ قانون کے تابع رہتے ہوئے, قانون کے تابع رہتے ہوئے ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور, یعنی کہ جو سول گورنمنٹ ہے ان کی مدد کے لیے عمل کرے گی وین کالڈ اپون ٹو ڈو سو, جب بھی اس کو بلایا جائے گا. تو یہ آرٹیکل 245 جس کے تحت اس وقت وفاقی حکومت نے پنجاب اور کے پی کے میں فوج کو طلب کر لیا اور اس کی منظوری بھی ہو چکی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ریاست پاکستان کو جنگ کا خطرہ ہے یا ایکسٹرنل ایگریشن کا خطرہ ہے, اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے, بیرونی قوتوں کی طرف سے, ہاسٹائل ایجنسیز کی طرف سے, یہ جتنی بھی باتیں ہیں, اور پاکستان میں نقص امن کچھ ایسا ہو گیا ہے, وار, نقص امن کا لفظ ایگزیکٹلی تو نہیں ہے لیکن ایکسٹرنل ایگریشن کا لفظ ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا ایگریشن جس کا روٹ ایکسٹرنل ہے, پاکستان سے باہر ہے, اور تھریٹ آف وار. اور وار جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے, وہ بھی میرے خیال میں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان دو صورتوں میں فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فوج جو ہے اس کو قانون کے تابع رہتے ہوئے سول گورنمنٹ کی مدد میں عمل کرنا ہوگا وین کالڈ اپون ٹو ڈو سو. اب اس میں شرط کیا ہے کہ قانون کے تابع رہتے ہوئے سول گورنمنٹ اگر آپ کو بلاتی ہے تو پھر آپ نے ان کی امداد کرنی ہے ان ایڈ آف سول پاور. لیکن سبجیکٹ ٹو دا لا از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹرم دیٹ کین ناٹ بی اگنورڈ, دیٹ کین ناٹ بی اوائڈڈ. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کل سے جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے اسی لیے بنایا تھا یار. یہ 1947 کی قربانیاں, اور ہمیں کتابوں میں ٹیکسٹ بکس میں آپ نے جو لکھ کر, چیپٹرز لکھ کر اب ہمیں پڑھایا, بڑا کیا ہے, آج ہم اس عمر کو پہنچے ہیں, اب ہمارے بچے آگے سے ان کو بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ بڑوں نے قربانیاں دی تھیں, اجداد نے قربانیاں دی تھیں, عزتیں لٹی تھیں, خون بہا تھا, اس وطن کے نقشے کی لکیر خون سے کھینچی تھی. اس لیے ہوا تھا کہ آپس میں ہم ایسے لڑیں. عجیب افسوسناک بات ہے, مطلب کہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اب کل میں نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی, اور میں نے کل اپیل کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری دیکھ کے سب کا دل دکھا ہے. کس کا دل نہیں دکھا ہے یار, پوری قوم کا ہیرو ہے. مطلب کہ پرائم منسٹرشپ کو تو آپ بعد میں چھوڑ دیں, چیئرمین پی ٹی آئی کو میں
جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. عمران خان اس کا بھی ہیرو تو ہے. آپ دیکھیں کتنی آپ کی فنکار برادری اس وقت جو ہے دکھی بیٹھی ہوئی ہے, میسیجز کر رہی ہے. آپ کی کرکٹ کے جو لیجنڈز ہیں وسیم اکرم جیسے, ان کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں. آپ فنکار برادری, آپ کی جتنی جو بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو کسی پھڑے میں ڈلنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ وہ غیر جانبدار رہنا چاہیے کیونکہ وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, ان کو تکلیف ہوئی ہے, وہ دکھی ہیں. کون نہیں دکھی ہے مجھے بتائیں آپ, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ جو سخت سیاسی حریف یا مخالف ہے عمران خان کا یا اس کے نظریے کا, سب دکھی ہیں. لیکن میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اس دکھ کا اظہار قانونی طریقے سے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کرنا چاہیے, اور وہ دائرہ کار یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں, جس جگہ پر جائیں آپ وہاں پہ پیسفلی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. whatever place you want to go and peacefully protest you can. this is allowed by the constitution of this country. آئین کی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ. لیکن پلیز جلاؤ, گھراؤ, توڑ پھوڑ کی طرف آپ نے نہیں جانا. لیکن کل جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, جو سامنے آئے ہیں, اب پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ایک ورژن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک سازش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چند عناصر نے خود یہ کیا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام آ جائے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بینڈ آؤٹ فٹ کے طور پہ پریزنٹ کر کے کالعدم قرار دے دیا جائے اور کریک ڈاؤن ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. اب یہ ان کا ورژن ہے, یہ ان کا ورژن ہے, یہ اس کے اوپر کہتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے افسوس ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے. مطلب کہ یہ ہمارے مسائل جو ہم یہاں پہ روتے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی یہ غریب ہمارا بھوکا مر رہا ہے, اس کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی, اس کے ماں باپ کا علاج نہیں ہو رہا, اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کا حل کرنا ہے. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے کہ آپ عمران خان کو ایسے اریسٹ کریں اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غصے کا اظہار اس طرح سے ہو, جس کے نتیجے میں اب عوام اور فوج دونوں کو آمنے سامنے اس وقت یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی کیا, مجھے بتائیں نا, کیا آئینی اوقات یا حیثیت ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کا 90 دن کے بعد ٹھہرنا قانونی آئینی طور پر کیسے ممکن ہے؟ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹرانسفر پوسٹنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 دن کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ فوج کو طلب کر رہا ہے, اس کی عرضیاں بھیج رہا ہے, اس کی ریکوزیشنز بھیج رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا. میں مانتا ہوں کہ بالکل غلط ہوا ہے, یہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ اس بندے کی مینٹیلٹی کو سمجھیں جو کہ عمران خان کی محبت میں والہانہ طور پر گرفتار ہے. آپ اس کے سامنے اس وقت فوج کو کھڑا کر رہے ہیں, فوج جو ہمارے تحفظ کی ضامن ہے, جو ہماری سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے, جو ہمارے لیے قربان, جو ہمارے لیے شہادتیں دیتی ہے, جن کو ہم ہیرو مانتے ہیں, جن کے ہم نے بچپن سے کتابیں نشان حیدر, راشد منہاج شہید, عزیز بٹی شہید, فلانا سارے کرنل شیر خان شہید تک ہم نے پڑھا ہے. اس قوم نے ریور کیا ہے, اور پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا ہے, عمران خان نے بھی کیا ہے, سب نے کیا ہے. میں کسی کو اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو پوری قوم کے ہیروز ہیں نا. اب آپ خدا کا واسطہ چاہتے کہ اپنی سیاست کے لیے مجھے صرف یہ بتا دیں, اس پولیٹکس کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت اس سچویشن کو ڈیفیوز ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے, فوج کا جو ادارہ ہے اس کو مزید متنازع ہونے سے بچانا چاہیے, اس حکومت کو, یا پھر اسے عوام کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہیے. آپ اب ایک طرف پنجاب میں کے پی کے میں آپ نے وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 میں, اچھا اس کا سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے, پڑھ دیتا ہوں میں ابھی کیا کہتا ہے, کہ جی جہاں پہ فوج تعینات ہو جائے گی وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن آرٹیکل 199 میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوج تعینات کر دی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی, وفاقی حکومت نے پروونشل کیئر ٹیکر سیٹ اپس, پھر میں کہہ رہا ہوں کیئر ٹیکر سیٹ, یا تو ہوتے نا کوئی جمہوری پروونشل گورنمنٹس تو پھر بھی بات اور تھی. یار یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس یعنی کہ جن کی 90 دن سے آگے کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور ان کے کہنے پہ وفاقی حکومت نے فوج کو طلب کر لیا. اب سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر فوج کی تعیناتی ہو جائے گی آرٹیکل 245 کے تحت, وہاں پہ ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ریٹ پٹیشن فائل نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو اٹھا لیں, کسی کو تشدد کا نشانہ بنا دیں, کسی کو ہراساں کر دیں, کسی کے گھر میں گھس جائیں, کسی کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیں, کچھ کر دیں. اس طرح کی جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ریاست دیتی ہے, اس کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو آپ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں نا, متعلقہ یوزرپر کے خلاف, چاہے وہ ایس ایچ او ہے, وہ ایس پی ہے, وہ ڈی آئی جی ہے, وہ کوئی اور سرکاری محکمہ ہے. آپ ایک درخواست دائر کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ 245 اس لیے لگا رہے ہیں کہ فوج کی پریزنس وہاں پر ہو, اور اس کے بعد وہاں پہ جو بھی کوئی کاروائی ہو جاتی ہے, جو کہ جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے, جو بھی, میں حکومت سے مخاطب ہوں, جو بھی کاروائی ہوتی ہے آپ نے سوچا ہوا ہے وہاں پہ کسی قسم کی فنڈامنٹل رائٹس کی اور بنیادی حقوق کی وائلیشن یا بریچ ہوتی ہے, تو وہ آرٹیکل 199 میں چیلنج, یعنی کہ ان دا گارب آف ڈپیوٹنگ آرمڈ فورسز ان دیٹ ایریا فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہو گیا, اور اگر وہاں پہ وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا نزلہ کس کے اوپر آپ گرانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کا نزلہ کس کے اوپر گرانا چاہتے ہیں؟ یہ بہت عجیب بات ہے, غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے سیریسلی اس حوالے سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. مطلب کہ عمران خان کی گرفتاری بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے, لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ چیز بہت غلط ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. You never ever make your army stand in front of your own people. ایک وہ ہے جو دلوں میں ان کو بساتے ہیں, سیولینز جو ہیں وہ دلوں میں فوجیوں کو بساتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہیں, اور وہ ہیں جو ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ایک رشتہ, ایک بانڈنگ ہے. یہ رشتہ بانڈنگ کیوں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا کیا ریپرکشن, کتنا رد عمل آئے گا؟ کیا کوئی سوچ رہا ہے؟ کوئی جاگ رہا ہے بھائی؟ ریاست پاکستان کا سوال ہے 2023 میں, 75 سال بعد ریاست پاکستان کا سوال ہے. All I'm asking for is کہ let sanity prevail, let people breathe, and جو کچھ یہ نقصان, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھراؤ, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں. میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا تھا whoever is responsible for it, اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تنصیبات کے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے خود کہہ رہی ہے کہ جی تنصیبات کے اوپر بالکل جو یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھرائی نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. سرکاری نجی املاک کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نہیں ہے نا. لیکن اب اگر اس سچویشن کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا تو جو کچھ کل میں نے مناظر دیکھے ہیں, یقین کریں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے وہ مناظر نہیں دیکھے ہیں. اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ برے مناظر میں یا آپ لوگ دیکھیں. اس وجہ سے اپنے ذاتی سیاسی بدلے کی آگ سے باہر نکلو اور کچھ ملک کا سوچ لو, کچھ ریاست کا سوچ لو. فی الحال کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ضروری ہے. سچویشن کو ڈیفیوز کرو, ڈیفیوز دا سچویشن. ڈونٹ لیٹ دس ہیپن. ڈونٹ put your armed forces stand in front of your people or your people stand in front of your armed forces. No, this is not. یہ دشمن کے عزائم ہیں. یہ پاکستان کا کوئی سنسیئر بندہ نہیں چاہتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والے پاکستانی ہیں. عمران خان پاکستانی ہے, وہ پاکستانی ہے جس کے نام سے پاکستان جانا جاتا رہے اس کی دہائی میں. آپ کو لگتا ہے آپ اس کو دہشت گرد ثابت کر کے بینڈ آؤٹ فٹ کرا دے دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو, اور پاکستان سے باہر لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ پاسبل نہیں ہے نا. مطلب کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, تو اس کو آپ اس نہج پہ نہ لے کے جائیں. فوج کا استعمال کر کے آپ اپنے سیاسی عزائم, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش پلیز مت کریں. پاکستان پہ کوئی ترس کھائیں, پاکستان کا خیال کریں, اس ملک کا خیال کریں. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے.